बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बखैर आफियत रखे और हक़ पर जमाए रखे, क्योंकि फितनों भरा दौर है। इस दौर में हक़ पर कायम रहना और हक़ पर जमे रहना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, हम तज़किरा कर रहे हैं हज़रत इमाम महदी और उसके बाद दज्जाल का, और दज्जाल के बाद इंशाअल्लाह हज़रत ईसा का, और हज़रत ईसा के बाद इंशाअल्लाह याजूज माजूज, और फिर क़यामत का वक़ू, सूरज का मगरिब से निकलना। तो ये सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप तज़किरा करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बात कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई एक ही साथ लंबी वीडियो बनाएं, 20 मिनट की, 30 मिनट की। देखिए, इस तरह का मिजाज बहुत कम लोगों का है लंबी वीडियो देखने का, कि 30 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो देखें तो फिर जो हमारा मकसद है वो फौत हो जाएगा। हमारा मकसद है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि जो हालात चल रहे हैं और मौजूदा हालात को अच्छी तरह पहचानें। लंबी वीडियो देखकर लोग स्किप कर देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं छोटी वीडियो बनाएं, 10 मिनट की, 12 मिनट की, ताकि मुकम्मल देखें और स्टेप बाय स्टेप उन तमाम चीज़ों को समझें। थोड़ी बात देखेंगे, उसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह वो बात जहन में बैठ जाएगी। तो देखिए, हमने इमाम मेहदी का तज़किरा किया, दज्जाल का हमने कल आपको हुलिया बताया था, लेकिन बीच में एक चीज़ इमाम मेहदी के ताल्लुक से रह गई थी। वो ये थी कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान हैं। तो उन फैले हुए मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, उन्हें क्या करना होगा, तो इस बारे में मैं वीडियो में आगे चलकर गुफ्तगू करूंगा। इसी तरीके से एक रिवायत बहुत ज़्यादा कसरत से आप लोगों ने सुनी होगी, अगर आप इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं, कि मशरिक से काले झंडे आएंगे जो इमाम महदी की मदद करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि वो दमिश्क को फतह करेंगे और एलिया में आकर फतह का झंडा गाड़ देंगे। ये रिवायत आपने सुनी होगी। तो मशरिक से जो काले झंडे आएंगे, तो मशरिक से मुराद क्या है, तो इस पर मैं अभी गुफ्तगू करूंगा। देखिए, पहले मैं वो अहादीस आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं जो मशरिक से काले झंडे वालों के बारे में है। देखिए, ये जो रिवायत है जो मैं पेश करने जा रहा हूं, ये रिवायत है नुआइम इब्न हम्माद ने इस रिवायत को अल फितन में नकल किया है। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और कई किताबों में मौजूद है। देखिए, इमाम ज़ोहरी जो हैं वो रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि काले झंडे मशरिक से आएंगे जिनकी क़ियादत ऐसे लोगों के हाथ में होगी। यानी काले झंडे जो मशरिक से आएंगे तो उनकी क़ियादत ऐसे लोगों के हाथ में होगी जो झोल पहनी खुरासानी ऊँटनियों के मानिंद होंगे, बालों वाले होंगे, उनके नसब देहाती होंगे और उनके नाम कुन्नियत से मशहूर होंगे। वो दमिश्क शहर को फतह करेंगे, 3 घंटे रहमत उनसे दूर रहेगी। देखिए, इस हदीस में मशरिक से जो आने वाले मुजाहिदीन हैं उनकी 3 निशानियां बताई गई हैं, 3 या 4 निशानियां बताई गई हैं। पहली निशानी ये बताई गई कि उनके लिबास ढीले ढाले होंगे, यानी झोल पहनी खुरासानी ऊँटनियों को मानिंद होंगे, यानी उनके लिबास ढीले ढाले होंगे। दूसरी निशानी बताई गई कि वो बालों वाले होंगे। तीसरी निशानी बताई गई कि उनके नसब देहाती होंगे, और यानी वो अपने असल नामों के बजाय कुन्नियत से सरनेम से पहचाने जाएंगे। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस लश्कर को हम तलाश करें और इस हदीस पर गौर व फिक्र करके, तदब्बुर करके, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हदीस बयान कर दी। तो मौजूदा हालात में यह हदीस किन लोगों पर फिट हो रही है, हमारी जिम्मेदारी है। तो अब देखिए, मशरिक से काले झंडे आएंगे, मुजाहिदीन आएंगे, तो उनकी निशानी लिबास ढीले ढाले होंगे। मौजूदा जो अफगान कौम है, आप इनके बारे में देखिए, लिबास इनके ढीले ढाले होते हैं, बालों वाले भी होते हैं, ये भी निशानी इन पर फिट होती है। उनके नसब देहाती होंगे, यानी वो कुन्नियत से पहचाने जाएंगे, ये निशानी भी उनके ऊपर फिट होती है। तो वो असल नाम से नहीं बल्कि कुन्नियत से पहचाने जाएंगे। जैसे कि भी किसी का नाम मोहम्मद है और उसके बेटे का नाम फॉर एग्जाम्पल जमील है, तो वो अबू जमील, या इसी तरीके से किसी के बेटे का नाम मिसाल के तौर पर उमर है, तो वो पहचाना जा रहा है अबू उमर के नाम से। तो ये जो निशानियां हैं, ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं मौजूदा,
ان پر فٹ ہوتی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے نعیم ابن حماد کی ہی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے اور پیلے جھنڈے مغرب سے آئیں گے، کالے جھنڈے مشرق سے، پیلے جھنڈے یعنی جو یورپین قوم ہے ان کے مابین مرکز شام یعنی دمشق میں مقابلہ ہوگا تو مصیبت وہیں ہے، یعنی ایک گھماسان کی جنگ جو ہوگی وہ دمشق میں ہوگی، اور ایک طرف عالمی کفر ہوگا، ایک طرف ایمان والے ہوں گے، تو مغرب سے پیلے جھنڈے آئیں گے، پیلے جھنڈے مغرب یعنی یورپ سے آئیں گے، اور ادھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے، اور ملک شام میں مقابلہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ذرا وہ بھی سنیں۔ ابو داؤد شریف، اس کا حدیث نمبر ہے 4290۔ حضرت ہلال ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ما وراء النہر سے چلے گا۔ اب اس کی وضاحت کروں گا، ما وراء النہر کیسے کہتے ہیں۔ ایک شخص ما وراء النہر سے چلے گا، اسے حارث حراس یعنی کسان کہا جاتا ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر معمور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کریں، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کریں۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ ما وراء النہر سے ایک شخص ما وراء النہر سے چلے گا، اسے حارث حراس کہا جائے گا، اس کے لشکر کا جو اگلا حصہ ہوگا اس پر جو شخص معمور ہوگا، اس کا جو جرنیل ہوگا، یعنی ما وراء النہر سے ایک شخص آئے گا اور اس کا جو نام اسے حارث حراس کہا جاتا ہوگا، حارث حراس بولتے ہیں کسان کو، اور اس کا جو اگلا حصہ ہوگا اس حصے پر جو شخص معمور ہوگا، جو جرنیل ہوگا اس بٹالین کا، اس کو منصور کہا جاتا ہوگا۔ تو وہ اللہ کے یعنی وہ خلافت کے معاملے میں حضرت مہدی کی راہ ہموار کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لشکر کی آپ لوگ مدد کرنا۔ اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے ما وراء النہر کیا ہے؟ دیکھیے ما وراء النہر جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان، قزاقستان، چیچینیا وغیرہ، یہ سب ما وراء النہر کے علاقے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے، یہاں سے جو لشکر آئے گا وہ امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور حارث نامی مجاہد اس لشکر کے ساتھ ہوں گے جس کا ذکر ابھی حدیث میں آیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ افغانستان کی سرزمین پر امریکہ اور رشیا سے مقابلہ کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ان علاقوں کے مجاہدین تھے۔ ازبکستان یہ سارا ترکی علاقہ ہے، یعنی جو پرانا اوٹومن امپائر تھا، خلافت عثمانیہ کا جو علاقہ تھا، یہ سارا ترک لوگ ہیں۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ سارا ترکی کا علاقہ ہے۔ تو یہ بڑے ہمت والے بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے سوویت یونین نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سوویت یونین نے جب کمیونزم آیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان، چیچینیا، ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور بڑا ہی زبردست طریقے سے قبضہ کیا تھا، مساجد کو استبل بنا دیا تھا، بلڈوزر چلا دیے تھے، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن یہ ترک قوم کی غیرت اور حمیت ہے کہ انہوں نے ان کے ظلم و ستم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اپنے ایمان کو باقی رکھا، اور پھر دھیرے دھیرے سوویت یونین سے یہ علاقے آزاد کرا لیا۔ آج ازبکستان ایک الگ ملک ہے، تاجکستان ایک الگ ملک ہے، ترکمانستان ایک الگ ملک ہے، قزاقستان ایک الگ ملک ہے، آذربائیجان ایک الگ ملک ہے، چیچینیا ایک الگ ملک ہے۔ یہ ساری ریاستیں وہ ہیں جو کمیونزم نے اور سوویت یونین نے اپنے اندر ملا لیا تھا، اور پورے اس خطے پر پابندی لگا دی تھی، مسجدوں پر، مدرسوں پر علماء کو قتل کر دیا تھا، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا۔ لیکن ان علاقوں کے مجاہدین نے جہاد کیا، مقابلہ کیا، اور اپنے ملکوں کو آزاد کرایا۔ تو اسی علاقے سے حارث نامی شخص اللہ کے جو خلیفہ مہدی ہوں گے ان کی مدد کے لیے آئے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لشکر کی تم مدد کو تائید کرنا۔ اسی طریقے سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت حالات بڑے سخت ہوں گے، ان حالات میں لوگ اپنے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مسلمان کچھ 3 حصوں میں مسلمان بٹ جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو شہادت پالے گا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو اپنے اپنے کاموں میں لگا رہے گا، اسے کوئی مطلب نہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، اپنا بزنس، اپنا مکان، اپنی دکان۔
تو ایک طبقہ ایسا ہوگا۔ تو اس لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے تاکید کی ہے اللہ کے نبی نے، اور یہ کہا ہے کہ اس لشکر تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس لشکر کا حصہ بنے، اس لشکر میں شامل ہو۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں برف کی سلیوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے تو پھر بھی تم امام مہدی کے لشکر کا حصہ بن جانا۔ روایت سنیے حضرت، دیکھیے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں مسند احمد کے اندر ہے، مشکاہ شریف کے اندر ہے یہ روایت۔ دیکھیے حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے والے خراسان کی طرف سے آئے ہیں، خراسان یہ افغانستان کا پرانا نام خراسان ہے، تو ان میں شامل ہو جانا کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ خراسان سے کالے جھنڈے والے امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے، وہی لشکر جو آ کر یروشلم میں آئے گا، جس کو ایلیا بھی کہتے ہیں، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کالے جھنڈے والے خراسان سے چلیں گے اور کوئی راستہ روکنے والا ان کا راستہ نہیں روک پائے گا، اور اس علاقے کے تمام ملکوں کو فتح کرتے ہوئے یروشلم میں جا کر، ایلیا میں جا کر، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، امام مہدی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اب دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہوں گے، آج موجودہ حالات ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کی جنگ کے، لوگ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے آج آگے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے کے حالات اس وقت بھی ہوں گے، بڑے سخت حالات ہوں گے کہ انسان کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ اللہ کے خلیفہ مہدی آ چکے ہیں، کالے جھنڈے والا لشکر آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، دنیا کی محبت کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر، اپنے کاروبار اور بزنس کے خاطر۔ اسی طریقے سے وہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہو جائیں تو اس وقت ان کے لشکر کا حصہ بن جانا، چاہے تمہیں برف کی سلیوں پر گھسٹ کر جانا پڑے۔ سنیے، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، اس کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1366، یاد رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے بعد اہل بیت کو آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ مجاہدین لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین امارت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارت نہیں دیں گے، سو جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی اور وہ مجاہدین جیت جائیں گے، پھر بنو ہاشم ان کو امارت دیں گے، لیکن اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو امارت دے دیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے پہلے وہ ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائے، خواہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے۔ دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جو لشکر کالے جھنڈے والا جائے گا یہ امام مہدی کی مدد کرے گا، کہ وہ بنو ہاشم کا شخص کون ہوگا؟ وہ خلیفہ مہدی ہوں گے، اور وہ خلیفہ مہدی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لشکر کا تم حصہ بن جانا، بھلے ہی تمہیں برف کی سلیوں پر گھسٹ کر جانا پڑے۔ یعنی کتنی ہی دشواریوں کا، برف کی سلی کی مثال آپ نے کیوں دی؟ کیونکہ برف پر چلنا یہ آگ پر چلنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ برف کی ٹھنڈ پر مستقل چل رہا ہے تو اس کے جو زخم بنتے ہیں انسان کے پیروں پر، وہ جلنے کے زخم ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے تمہیں کتنے ہی خطرات مول لینے پڑے، چاہے تمہیں کتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنے پڑے، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، تم امام مہدی کے لشکر کا حصہ بن جانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ میسج کنوے کر دیا ہے، یہ میسج بتا دیا ہے کہ جب خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے تو اس وقت
تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ خلیفہ مہدی کے لشکر کا حصہ بنے اور ان کی مدد اور تعاون کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے وہاں ان کی پکڑ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، یہ ضروری نہیں کہ بالکل آپ مہدی کے اس لشکر میں شامل ہو جائے جہاں مہدی خود قیادت کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو محاذ ہوں گے، کئی محاذوں پر الگ الگ طور پر جنگ لڑی جا رہی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک محاذ عراق کا ہوگا، ایک محاذ شام کا ہوگا، ایک محاذ فلسطین کا ہوگا، اور دمشق والے محاذ پر خود حضرت مہدی ہوں گے، اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے محاذ ہوں گے۔ لیکن ان کی ساری خبر، ساری انفارمیشن حضرت مہدی کے پاس پہنچتی ہوگی۔ حضرت مہدی کے آرڈر سے ہی وہ سارے محاذ چل رہے ہوں گے۔ سینٹرل قیادت کیا ہے؟ الغوطہ میں ہوگی۔ تو اس لیے خلیفہ مہدی کے لشکر کا حصہ بننا، جہاں بھی جو ہو، اور اس وقت جہاں امام مہدی کا محاذ ہو، اس محاذ کا حصہ بن جانا، یہ حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بننا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر اور حق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔